मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सैयद अतीकुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। आज साल 2022 का आखिरी दिन है। कल 2023 का नया सूरज तुलू होगा। 2022 पिछले सालों से ज़्यादा मुश्किल था। ख़ास करके अगर पाकिस्तानियों की बात की जाए तो पाकिस्तानियों और पाकिस्तान के लिए आज़माइशों का साल था। माली और सियासी तौर पर बहरान का साल था और जो अभी भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और उम्मीद है कि अल्लाह ताला आने वाले साल में जो पाकिस्तान में माली बहरान बढ़ रहा है, मुल्क खसारे की तरफ चला गया है और सियासी तौर पे मुल्क तबाह हो गया है, लाक़ानूनीयत मुल्क में शुरू अ, हुई और अब बिल्कुल फैल गई है और पूरे मुल्क के हर कोने में, हर गाँव में, हर शहर में फैल चुकी है। इंसाफ है नहीं। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मैं बार-बार बहैसियत एक राइटर, एक जर्नलिस्ट लिख चुका हूँ, सैकड़ों आर्टिकल हैं और अब काफ़ी अरसे से मैंने कोई पाकिस्तान के इश्यूज़ पर, हालात पर, सियासी उतार-चढ़ाव पर कोई वीडियो लॉग नहीं किया, ना ही आर्टिकल लिखा। दूसरी वजूहात की अलावा एक ख़ास वजह ये है कि अब मैं और किस मौज़ू पर लिखूँ? हर रोज़ वही चीज़ें हैं, वही जराइम हैं, लूट-मार है, औरतों की इज़्ज़त उछाली जा रही है, मुल्क की दौलत को लूट कर मुल्क से बाहर ले जाया जा रहा है और मुल्क को जो बदनाम तरीन मुल्क के चोर, डाकू, लुटेरे सियासत में घुसे हुए हैं, उनके हाथ में और जो बदनाम ज़माना है, जिन पे केसेस हैं, उनको जानबूझकर रियासती ताकत ने हुकूमत दी ताकि मुल्क दुश्मन बैरूनी ताकतों के एजेंडे को पूरा किया जा सके। बदकिस्मती से वो एजेंडा पूरा हो रहा है। अवाम को भूख, अफ़लास और बेरोज़गारी से मार दिया गया है। उनमें खड़े होने की ताकत नहीं है या उनकी हिम्मत नहीं है कि वो रियासती ताकतों के सामने खड़े हों। लेकिन अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मुल्क इससे पहले भी 2 टुकड़े हुआ। बंगालियों ने यानी कि साबिक़ा मशरक़ी पाकिस्तान की आवाम ने तय कर लिया कि हमने जान देनी है या हमने ग़ुलामी के साथ रहना है या हमने आज़ादी के साथ रहना है जान देकर। अब कुछ हालात इसी तरह नज़र आते हैं और बल्कि मैं ये कहूँगा जो मैं बार-बार कहता रहा हूँ, शायद जो रेगुलर मुझे पढ़ते हैं या फ़ॉलो करते हैं मेरे वीडियोज़ को, उनको याद होगा पिछले 2 साल से मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को 3 या 4 हिस्सों में तक़सीम करने के एजेंडे पे काम हो रहा है और उन लोगों को लाया जाएगा मुल्क के अंदर तख्त पे बिठाया जाएगा, ऐवानों में उनको हुकूमत दी जाएगी, जिनका मुल्क टूटने से फ़ायदा है और वो चाहते हैं कि अपने-अपने हिस्से का पाकिस्तान उनको मिल जाए क्योंकि उनको पाकिस्तान से कोई लगाव नहीं है। ना तो पाकिस्तान बनने से पहले उनको लगाव था और ना पाकिस्तान बनने के बाद में, सिर्फ़ एक उनका इंटरेस्ट था, खाओ-पियो, मुल्क की दौलत लूटो, सरकारी ख़ज़ाने से मुल्क की दौलत लूट कर जमा करो, अपनी और अपनी फ़ैमिली के बाहर असासे बनाओ और अगर मुल्क में उसका एक हिस्से पे हम कब्ज़ा करने को मिलता है तो कब्ज़ा करो, वरना इस मुल्क को छोड़ के निकल जाओ। अदालतें हमारी करप्ट हैं और जो रियासती ताकतें हैं उनका साथ देती हैं, फ़ैसले हमारे सामने हैं। तो बहरहाल बार-बार वही तफ़सीलें, लंबे वीडियो लॉग और सफ़हात भर के आर्टिकल लिखना, बार-बार वही चीज़ें आपने पढ़ना से फ़ायदा भी क्या है? लिहाज़ा मैंने वो फिर बंद कर दिया। लेकिन बहरहाल पाकिस्तानी हूँ, दिल में पाकिस्तान का जज़्बा है, तो बर्दाश्त नहीं होता और दिल चाहता है कि मैं इस पर बात करूँ। मैं कोई शायर नहीं और ना शायरी मुझे आती है लेकिन मेरे फ़ादर शायर थे, रगों में कुछ शायराना खून भी है। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला ने मुझे उर्दू लिखने और अपना जो सोच है उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बयान करने की उर्दू में सलाहियत दी है और अल्लाह का करम है कि मैं
مجھے اب یاد نہیں کہ کتنے آرٹیکلز میں پاکستان کے مختلف حالات پہ اور خاص طور پہ سیاسی ایشوز پر لکھ چکا ہوں، لیکن میں نے کوشش کی کہ میرے ذہن میں چیزیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ جب میں لیٹا ہوتا ہوں رات کو دوپہر میں یا آدھی رات کو اٹھ کے یا صبح ناشتے پر کسی وقت بھی کوئی بھی میری چیز ذہن میں آتی ہے تو میں اس کا تو ایک پوائنٹ لکھ لیتا ہوں، پھر جب ایک میں وہ اس کیفیت میں ہوتا ہوں تو پھر میں اس کو کمپلیٹ کر لیتا ہوں۔ میں نے کچھ جرات کی ہے اس کی کہ سم اپ کر کے ایک نئے انداز میں ایک شاعرانہ انداز میں پاکستان کے حالات کو سم اپ کیا جائے، تو میری کوشش ہے کہ تھی اور میں نے کچھ ٹرائی کیا ہے، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا جو شاعر ہیں میں ان سے معذرت کے ساتھ یہ پیش کر رہا ہوں، اگر اس میں کوئی اتار چڑھاؤ ہو تو اس کو معاف کیجیے گا، کیونکہ یہ ایک نثر تو ہے لیکن میں نے یہ نثر شعریہ انداز میں پیش کی۔ 2 دن پہلے میں نے اس کو پوسٹ کیا سوشل میڈیا پر، مجھے پتہ نہیں کتنے لوگوں نے پڑھا ہوگا کیونکہ وہ 4 صفحات میں آیا، پھر میں نے پی ڈی ایف بنا کر اس کو میں نے سوشل میڈیا پہ اور میرے واٹس ایپ جو گروپ ہے ان میں نے ڈال دیا۔ تو کیونکہ میں نے دیکھا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو لوگ ہیں جو اس کو فالو کرتے ہیں میرے پوسٹ کو، وہ پڑھتے نہیں ہیں لیکن وہ احتراماً کہ مجھے یہ سمجھ آ جائے کہ میں نے یہ پڑھ لیا ہے تو اس کو وہ اوپن کر کے بند کر دیتے ہیں، تو اس میں وہ جو اسٹیٹس ہوتا ہے اس میں شیئر ہو رہا ہوتا ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے کہ فلانے صاحب نے یہ آرٹیکل کھولا ہے، لیکن اس کا ڈیوریشن دیکھ کر یا اس کی جو کومنٹس آتے ہیں اس سے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ پڑھا نہیں ہے، احتراماً اس کو کھول لیا ہے تاکہ مجھے یہ لگے کہ انہوں نے پڑھ لیا ہے۔ لیکن تو میں ان لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں بیکار ہے اگر آپ اس کو نہیں پڑھنا چاہتے۔ میرے آرٹیکل کا مقصد سوائے اس کے کچھ نہیں ہوتا کہ میں جو میری فیلنگز ہیں، احساسات ہیں جو پاکستان سے لگا ہوا ہے اور جو ٹوٹتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں، میں ان بدقسمت لوگوں میں سے ہوں کہ جنہوں نے مشرقی پاکستان بھی بنتے ہوئے دیکھا، گو کہ میں اس وقت صرف 9ویں جماعت میں تھا اور لیکن ہمارے گھر میں وہ باتیں ہوتی تھی تو مجھے وہ ساری چیزیں یاد ہیں۔ مشرقی پاکستان ٹوٹنے سے پہلے کیا باتیں ہو رہی تھی، پھر ٹوٹ گیا اور اس کے بعد کیا ہوا، اور لوگوں نے اس کو کچھ دھیان نہیں دیا، نہ ریئیکشن دکھایا جتنا دکھانا چاہیے تھا، اور ان جرنیلوں کو یا ان عناصر کو جنہوں نے مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں ایک کردار ادا کیا، ان کو تمغے بھی دیے گئے، ان کو عزت کے ساتھ اتارا بھی گیا، اور وہ ان کے اولادیں آج بھی پاکستان میں سیاست کر رہی ہیں۔ ایوب خان کا ایک بہت بڑا ہاتھ تھا جس نے یحییٰ خان کو حکومت دے کے فارغ ہو گیا۔ آج آپ دیکھیں اس کا بیٹا بھی سیاست میں تھا، آج اس کا پوتا بھی سیاست میں ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، عوام ان کو برداشت کرتی رہی اور اب میرے خیال ہے کہ عوام کچھ کر بھی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے۔ جو ہم نے بویا وہ ہم کاٹ رہے ہیں۔ ہم نے اللہ سے اور پاکستان کے تحریکی ساتھیوں سے اور قائد اعظم محمد علی جناح بابا قوم سے، فاؤنڈر آف پاکستان سے وعدہ کیا جو پورا نہیں کیا، آج اس کی سزا مل رہی ہے۔ اب ہم کب تک یہ بات کرتے رہیں گے کہ اللہ نہ کرے پاکستان ٹوٹے، لیکن اللہ تو انصاف کرنے والا ہے۔ اگر ہم نے پاکستان کو توڑنے جیسی حرکتیں کی ہیں تو ملک ٹوٹے گا، لیکن ان کا کیا ہوگا جنہوں نے قربانیاں دیں اور ان کی اولادیں پاکستان میں ہیں۔ پاکستان سے پہلے مغربی پاکستان جو ہے آج ہمارا پاکستان کہلاتا ہے، اس میں صوبہ پنجاب آیا، اس میں سندھ آیا، اس میں اس وقت ناردرن فرنٹیئر پروونس کہلاتا تھا، پھر کے پی کے کہلانے لگا، وہ تھا، اور بعد میں پھر بلوچستان کے کچھ ایریے کو بھی بائی فورس لیا گیا، بلوچستان کو بھی شامل کیا گیا۔ یہ صوبے جو آج پاکستان کے ہیں 4، یہ مغربی پاکستان تھا، ایک پارٹ تھا، دوسرا پارٹ مشرقی پاکستان تھا۔ تو یہ جو پاکستان ہے آج جس کے 4 صوبے ہیں، اگر پاکستان ٹوٹتا ہے تو ان کے جو وہ باشندے جو پاکستان پہلے سے رہتے تھے، مقامی لوگ، ان کی صحت پہ میں
اچھا نہیں لگے گا لوگوں کو، لیکن نہیں لگے گا تو نہ لگے، میں تو صحیح بات کروں گا۔ اور آئندہ بھی اب میں نے طے کر لیا ہے کہ 2023 کے شروع سے اب جو بھی میری رائٹنگز ہوگی، میری جو باتیں ہوں گی، بالکل کھری کھری کی ہوں گی، بغیر کسی کے لحاظ کیے ہوئے، کیونکہ میرے بہت سے حلقہ احباب کے لوگ دوست ہیں جو مقامی ہیں، کچھ سندھی ہیں، کچھ پنجابی ہیں، کچھ بلوچ ہیں، کچھ پٹھان ہیں، تو ہو سکتا ہے ان کو برا لگے، لیکن اگر وہ حقیقت سے سوچیں گے تو ان کو اچھا لگے گا۔ لیکن میں اب وہ بات کروں گا جو بہت سی باتیں میں نے مصلحت کے تحت نہ کی، اور میں نے یہ کہہ لیں کہ میں نے نہیں چاہا کہ میرے رشتے ٹوٹیں لوگوں کے ساتھ۔ لوگ تو ہمارے بہت اچھے ہیں، لیکن وہ اچھے لوگ کس کام کے جو جب وطن کو ضرورت ہو تو کھڑے نہ ہو سکیں روڈوں پہ اور سڑکوں پہ اور جان نہیں دے سکیں۔ ہمارے بہت سے لوگ، جب میں یہ بات کرتا ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو اتنا پاکستان کا شوق ہے تو یہاں آ کے پاکستان کی خدمت کریں۔ تو میرے بھائی، ان لوگوں کو میں بار بار یہ کہتا رہا ہوں کہ جنہوں نے خدمت کی، کیا وہ اس دنیا میں رہے؟ حال ہی میں کتنے جرنلسٹوں کو مارا گیا، ایک بہت ہی محب وطن جو انت تک کوشش کر کے چیزوں کو سرفیس پہ لا رہا تھا، آپ کو بتا رہا تھا، کیا اشر کیا اس کا، اور اس کے بعد میں کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ ہم بھول رہے ہیں ارشد شریف کو۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی جا کے پاکستان اور یہی باتیں کروں جو میں یہاں بیٹھ کے کرتا ہوں، تو میں بھی ایک دن میری بھی لاش کہیں ملی ہوگی، لیکن میں اتنا بیوقوف تو نہیں ہوں۔ میں اپنی زندگی پوری طرح سے گزاروں گا اور مرتے دم تک سچ بات کروں گا اور سیدھی سیدھی بات کروں گا۔ پاکستان ٹکڑوں میں ہوتا ہے تو جو پاکستان کے مقامی، جو پاکستان بننے سے پہلے جو پنجابی تھے، ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ آج ریاستی طاقتوں کے، فوجیوں کے، جرنیلوں کے، آئی ایس آئی کے قبضے میں ہیں۔ کل ہو سکتا ہے ہندوستان کے یا امریکہ کے یا چائنا کے قبضے میں ہو۔ غلامی پہلے بھی کر رہے تھے، پاکستان بننے کے بعد بھی غلامی کر رہے ہیں، اور آئندہ کسی اور کی غلامی کریں گے۔ یہی حال سندھی کے صوبوں کا ہے، جو مقامی سندھی ہیں، یہی حال کے پی کے پٹھانوں کا ہوگا۔ لیکن ان کا کیا ہوگا کہ ان صوبوں میں جو محب وطن پاکستانی ہیں، جو اپنی صوبائیت سے زیادہ پاکستان کو آگے رکھتے ہیں، اور وہ ایک طبقہ ہے، ہمارے دوست ہیں، مجھے ان کا خیال ہوتا ہے کہ وہ بیچارے بے موت مارے جائیں گے، جس طرح سے آج تک مگر بنگلہ دیش میں، سابقہ مشرقی پاکستان میں جو پاکستانی تھے جن کو بہاری کہا جاتا ہے، وہ کیمپوں میں موجود ہیں۔ چھوٹی چھوٹی جو بستیاں ہیں ان میں جھنڈے لگائے پاکستان کے آج بھی ایک نئی نسل جوان ہو گئی ہے۔ اور ان کا کیا ہوگا جن ان کے ماں باپ نے، ان کے دادا دادی، نانا نانی، بزرگوں نے پاکستان کے لیے اپنا آبائی وطن چھوڑ دیا، ان کے اولادوں کو، وہ اولادیں کہاں جائیں گی جو سندھ کے شہروں میں یا پنجاب میں رہتی ہیں، جو مہاجر کہلاتے ہیں، چاہے وہ اردو بولنے والے ہوں، پنجابی بولنے والے ہوں یا گجراتی بولنے والے ہوں، ان کا تو کوئی صوبہ ہے نہیں، وہ تو پاکستان کے نام پر زندہ ہیں اور پاکستان ہی ان کا ہے۔ جب پاکستان ختم ہوتا ہے تو سب سے زیادہ جو پریشانی مجھے ہوتی ہے ان کی ہوگی کہ ان کو کیمپوں میں ڈالا جائے گا، سندھ میں بھی، پنجاب میں بھی اور کے پی کے میں بھی۔ تو بہت بھیانک تصویر مجھے نظر آ رہی ہے۔ بہرحال میں عرض کرتا ہوں، ساحل لدھیانوی کی ایک نظم کی زمین پر میرے پاک وطن کے لیے، مگر یہ ہو نہ سکا کیونکہ ہم نے اندھیروں کو اجالا سمجھا۔ اگر عوام قائد کے پیغام کو یاد رکھ لیتی تو دو قومی نظریہ پائے تکمیل تک پہنچ بھی سکتا تھا۔ اگر عوام پاکستانی بن کر سوچتے تو مشرق و مغرب ایک قوم بن بھی سکتے تھے، یعنی کہ مشرقی پاکستان سابقہ اور مغربی پاکستان۔ اگر تحریکی رہنماؤں کے پیغام پر کھڑے رہتے تو جمہوریت قائم ہو بھی سکتی تھی۔ اگر بابائے قوم کو مالک کچھ اور وقت دے دیتا تو ریاست کا ڈھانچہ مکمل ہو بھی سکتا تھا۔
اگر قائد ملت کو شہید نہ کیا گیا ہوتا تو پاکستان کا آئین شرمندہ تعبیر ہو بھی سکتا تھا۔ اگر مشرق کے قائدین کو ان کا مقام دے دیا جاتا تو مشرقی پاکستان متحد رہ بھی سکتا تھا۔ اگر ایک فوجی جرنیل نظام جمہور کا صفایا نہ کرتا تو جمہوریت پروان چڑھ بھی سکتی تھی۔ اگر مادر ملت کو رسوا کر کے مارا نہ گیا ہوتا تو سیاستدانوں کی عزت ہو بھی سکتی تھی۔ اگر فوجی جرنیل ریاست پر قبضہ نہ کرتے تو ریاست آزاد بھی رہ سکتی تھی۔ اگر جرنیل جاگیرداروں کو سیاست میں نہ لاتے تو حکومت آزاد رہ بھی سکتی تھی۔ اگر منصف قانون کے پاسبانوں سے جوڑ توڑ نہ رکھتے تو عوام کو انصاف مل بھی سکتا تھا۔ اگر لٹیروں کے شراکت دار قانون کے محافظ نہ ہوتے تو امن قائم ہو بھی سکتا تھا۔ اگر راشیوں کے ہاتھوں محکموں کا نظام نہ ہوتا تو عوام کو حقوق مل بھی سکتے تھے، مگر یہ ہو نہ سکا اور اب یہ عالم ہے کہ ملک دیوالیہ ہے اور قرضہ دینے والا کوئی نہیں۔ مگر یہ ہو نہ سکا اور اب یہ عالم ہے کہ ملک دیوالیہ ہے اور قرضہ دینے والا کوئی نہیں۔ مگر یہ ہو نہ سکا کہ نئی نسل کو ملک کی حقیقت بتائی جاتی، ناکامیاں عیاں ہوتی۔ مگر یہ ہو نہ سکا کہ نئی نسل کو ملک کی حقیقت بتائی جاتی، ناکامیاں عیاں ہوتی۔ مگر یہ ہو نہ سکا کہ عوام کو پتہ چلتا کہ ملک کیسے دولخت ہوا اور کون قصوروار ٹھہرا۔ مگر یہ ہو نہ سکا کہ کچھ سبق سیکھا جاتا، قبلہ درست کیا جاتا اور غلطیاں نہ دہرائی جاتی۔ مگر یہ ہو نہ سکا کہ کچھ سبق سیکھا جاتا، قبلہ درست کیا جاتا اور غلطیاں نہ دہرائی جاتی۔ مگر یہ ہو نہ سکا کیونکہ ہر جرم اور جھوٹ کے پیچھے وہی ہاتھ کار فرما ہیں۔ مگر یہ ہو نہ سکا کیونکہ ہر جرم اور حکومت کے پیچھے وہی ہاتھ کار فرما ہیں۔ مگر یہ ہو نہ سکا کیونکہ کل بھی ایک جرنیل زندہ تھا، آج بھی ایک جرنیل زندہ ہے۔ عام شہری، صحافی، محقق یا تعلیم دان سب کے قاتل ایک ہی ہیں۔ عام شہری ہو، صحافی ہو، محقق ہو یا تعلیم داں سب کے قاتل ایک ہی ہیں۔ ہر محب وطن پاکستان کی عزت سرعام اچھالنے والے ایک ہی ہیں۔ ہر محب وطن پاکستانی کی عزت سرعام اچھالنے والے ایک ہی ہیں۔ ملک کی دولت لوٹنے اور دولت بیرون ملک اثاثے بنانے والے ایک ہی ہیں۔ ملک کی دولت لوٹنے اور بیرون ملک اثاثے بنانے والے ایک ہی ہیں۔ اور ملاحظہ ہو، یہ نسواں کی عزتوں سے کھیلنے والے، یعنی عورتوں کی، یہ نسواں کی عزتوں سے کھیلنے والے، لاشوں کو سڑکوں پر پھینکنے والے ایک ہی ہیں۔ یہ نسواں کی عزتوں سے کھیلنے والے، لاشوں کو سڑکوں پر پھینکنے والے ایک ہی ہیں۔ یہ نوجوانوں پر برہنہ تشدد کر کے غداری کے الزامات لگانے والے ایک ہی ہیں۔ یہ نوجوانوں پر برہنہ تشدد کر کے غداری کے الزامات لگانے والے ایک ہی ہیں۔ یہ پاکستان کو دنیا میں رسوا کر کے عبرت کا نشان بنانے والے ایک ہی ہیں۔ یہ بدعنوانوں کے سانجے دار یعنی کہ شراکت دار، یہ بدعنوانوں کے سانجے دار اور سرکاری دولت لوٹنے والے ایک ہی ہیں، مگر ان کو قابو نہ کیا جا سکا اور آج یہ عالم ہے کہ نہ عزت محفوظ نہ گھر محفوظ۔ مگر یہ نہ ہو سکا اور آج یہ عالم ہے کہ نہ چادر چار دیواری کا تقدس، جو پولیس وہی ڈکیت۔ مگر یہ ہو نہ سکا اور آج یہ عالم ہے کہ نہ چادر چار دیواری کا تقدس، جو پولیس وہی ڈکیت۔ مگر یہ ہو نہ سکا اور آج یہ عالم ہے کہ نہ کاروبار، نہ ملازمت اور نہ ہی جیب میں پیسہ۔
مگر یہ ہو نہ سکا اور آج یہ عالم ہے کہ نہ کاروبار، نہ ملازمت اور نہ ہی جیب میں پیسہ، مگر یہ ہو نہ سکا اور آج یہ عالم ہے، نہ گھر میں آٹا، گھی، دال، دودھ اور نہ ہاتھ میں کمائی، مگر یہ ہو نہ سکا اور آج یہ عالم ہے، نہ بچوں کی تعلیم، نہ صحت، نہ دوائیوں کی سہولت۔ یہ رونا روتے روتے پاکستان کی عمر کے 70 سال بیت گئے، کل کیا ہو کچھ معلوم نہیں۔ یہ روتے روتے پاکستان کی عمر کے 70 سال بیت گئے، کل کیا ہو کچھ معلوم نہیں۔ یہ کیا کچھ معلوم نہیں، کیا اور داستاں لکھیں کچھ دل نہیں چاہتا، کیا اور داستاں لکھیں کچھ دل نہیں چاہتا، عجب بوجھ ہے سینے میں ان شہیدوں کا، عجب بوجھ ہے سینے میں ان شہیدوں کا، ہمارے بزرگوں اور پاکستان کے لیے قربانی دینے والوں کا کو ہم کیا جواب دیں گے، ہمارے بزرگوں اور پاکستان کے لیے قربانی دینے والوں کو ہم کیا جواب دیں گے، جب ملیں گے ان سے روز قیامت تو کیا منہ دکھائیں گے ان کو اور کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو۔ لگتا ہے شاید اللہ بھی ہم سے ناراض ہے، کیونکہ ملک ٹوٹنے والے زندہ ہیں، کیونکہ ملک توڑنے والے زندہ ہیں، کیونکہ ملک لوٹنے والے زندہ ہیں۔ لگتا ہے شاید اللہ بھی ہم سے ناراض ہے، کیونکہ ملک توڑنے والے زندہ ہیں، ملک لوٹنے والے زندہ ہیں، اور ملک پر جان دینے والے جانوں سے جا رہے ہیں، بس ایک انقلاب کی آرزو ہے، اور ملک پر جان دینے والے جانوں سے جا رہے ہیں، بس ایک انقلاب کی آرزو ہے، مگر انقلاب کے لیے رگوں میں وہ ولولہ اور ہمت چھلکنا چاہیے، مگر انقلاب کے لیے رگوں میں وہ ولولہ اور ہمت چھلکنا چاہیے، جان لینے اور جان دینے کے لیے سڑکوں پر جنگ چھڑنی چاہیے، جان لینے اور جان دینے کے لیے سڑکوں پر جنگ چھڑنی چاہیے، شاید اب یہ نہ ہو سکے، شاید اب یہ نہ ہو سکے کیونکہ ہماری منزل کی گاڑی چھوٹ چکی ہے۔ یہ تخلیق میری خود کی ہے، میں نے خود لکھی ہے، ایک پیرائے میں ساحل لدھیانوی کی ایک بڑی مشہور و معروف نظم ہے، اس کے زمین کے میں نے استعمال کر کے یہ لکھا ہے، اور یہ ایک ماتم ہے، یہ ایک نوحہ ہے، یہ ایک کرب کی کیفیت ہے، یہ پاکستان کا ایک درد بھری داستان ہے پاکستان کی، تو یہ پاکستان کی کہانی ہے۔ تو عزیز پاکستانیوں، بڑا دل دکھتا ہے، بڑا فرسٹریشن ہے، آج 2022 کا آخری ویکینڈ ہے، آج دسمبر کا آخری ویکینڈ ہے اور آج اس ہفتے کا آخری ویکینڈ ہے۔ ہم امید ہی رکھ سکتے ہیں، اب تو صرف اللہ سے ایک آس اور امید ہے، زمین پہ تو کوئی ایسا نظر نہیں آتا، ہر آدمی اپنا مقصد پورا کرنے میں لگا ہوا ہے، کسی کو وزیر اعظم کی کرسی چاہیے، کسی کو اور دولت چاہیے، کسی کو اثاثے چاہیے، کسی کو بچے کچے خزانے میں جو پیسہ رہ گیا ہے وہ چاہیے، اور اب آئندہ ہونے والا یہ ہے کہ جو پاکستان کے ادارے ہیں ان کو جن سے قرضے لیے ہوئے ہیں وہ گروی رکھے ہوئے ہیں وہ ان کے پاس چلے جائیں گے، پاکستان کے ایٹمی ہتھیار جو ہے وہ سارے بند سیز کر دیے جائیں گے، پاکستان کی فوج نے تو یہ کارنامہ مشرقی پاکستان میں انجام دیا جو میں نے ابھی بیان کیا، تو یہ دوبارہ کہانی ریپیٹ ہوگی، ہو سکتا ہے کہ اب مارنے والے ہماری ریاستی اداروں کے علاوہ کوئی اور بھی ہوں، تو یہ بس کچھ میں نے کرنا تھا، باقی میں تمام لوگوں کو جو سننے والے ہیں، میرے جو دوست یا رشتہ دار عزیز و اقارب، پرانے دوست نئے دوست، اور جو میری چیزوں کو سننے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنے والے ہیں، میں ان کو بہت بہت ان کے لیے وش کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آنے والا سال ان کے لیے اچھا ہو، ان کو صحت عطا ہو، ان کو ہر طرح سے اللہ تعالیٰ بیماری سے برائیوں سے بچائے، ان کے جو نیک مقاصد ہیں ان میں کامیابی عطا فرمائے، ان کی جو بھی خواہشات ہیں، نیک خواہشات ہیں، جو ان کی ڈیسٹینی ہے، جو ان کے دل میں جس کے لیے محنت کر رہے ہیں وہ پوری کرے، امن اور آتشی کا سال ہو، جہاں جہاں جو بھی پاکستانی رہتے ہیں
وہ ان کو سکون ہو، ان کو قلبی سکون ہو، پاکستان کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے دل میں ایک پیس ڈالے، امن قائم رکھے، امن شانتی پیدا کرے، یہی میرا پیغام ہے۔ پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے بات ہوگی۔ عتیق حسن کو اجازت، اللہ حافظ۔